अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। मैं सबा हूं, मेरी उम्र 54 बरस है और आज ही मैं तीसरी बार दुल्हन बनी हूँ। आज ही मेरी रुखसती हुई है। इससे पहले मैं 2 बार दुल्हन बनी थी, लेकिन मेरी किस्मत कि वो दोनों शादियां नाकाम रहीं। पहली शादी उस वक्त हुई जब मैं इंटर के इम्तहानात से फारिग हुई थी। मेरी उम्र उस वक्त बामुश्किल 18 बरस थी और मेरे शौहर मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा थे। वो पहले से शादीशुदा थे। हुआ कुछ यूँ था कि मैं 3 बरस की थी जब अब्बा और अम्मी एक कार एक्सीडेंट के नतीजे में मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। तो मामू ने आगे बढ़कर मुझे और अब्बा के कारोबार को संभाल लिया। मामू उस वक्त तक बेऔलाद थे। मैं मामू के घर में मुंतकिल हुई तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। 5वीं जमात में थी कि मामू के घर औलाद आ गई और उसके साथ ही मेरी किस्मत ने पलटना शुरू कर दिया। मामू जो मुझ पर मेहरबान रहते थे, मुमानी के साथ उन्होंने भी नज़रें फेर लीं। उसके बाद हर गुज़रते रोज़ के साथ मेरा उस घर में रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। शादा जैसे जैसे बढ़ती गई, मामू और मुमानी की तवज्जो मुझ पर कम से कम होती चली गई। अब मुझे किताबें भी अपनी हम जमातों से मांगनी पड़ती थीं। मैट्रिक तक आई तो ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात, उस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सुबह से शाम तक मुमानी घर के काम करवाती और शाम में जब मामू आते तो उनके कान भरती। दिन भर सोई रहती है। एक दिन तो हद ही हो गई। जैसे ही मामू आए तो मुमानी ने झूठ घड़ दिया। मैंने इसको कहा कि शादा के कपड़े बदल दो, तो उसका जवाब था, आप शादा की माँ हैं, आप बदलें उसके कपड़े। मामू ने यह सुना तो हत्थे से उखड़ गए और वो पहला दिन था जब मामू ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने पहला थप्पड़ खाते ही मामू को हकीकत बतानी चाहिए कि शादा ने कपड़ों में पोटी कर दी थी और उन्होंने कहा कि उसकी पोटी भी धुलाओ और पोटी वाले कपड़े भी धो। मगर मामू ने मेरी बात ना सुनी। पता नहीं मेरे दिल में क्या बात आई कि मैं वहाँ से भागकर गुसल खाने में आई जहाँ शादा के पोटी वाले कपड़े रखे थे। मामू मेरे पीछे आए थे। उनकी नज़रें भी उन कपड़ों पर पड़ गईं और मेरे कुछ कहे बगैर ही वो मामला समझ गए। उनकी तवज्जो मुझसे हट गई और वो बीवी से मुखातिब हुए, जरीना, मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी। इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी में एक नई करवट ले ली। अब मुमानी का रवैया तो वही पहले जैसा रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा सख्त हो गया, लेकिन मामू का रवैया मेहरबान हो गया। एक चीज़ जिसमें कोई कमी नहीं आई वो ये थी कि मुमानी ने मेरे कपड़ों की ख़रीदारी भी पाबंदी बरकरार रखी थी। उनके भाई की 3 बेटियां थीं। मुमानी इनकी उतरन ले आती थी और हर बार उनका एक ही फिक्रा होता था, बस 1-2 बार ही पहने होंगे। जबकि वो कपड़े सबसे पहले सबसे बड़ी बहन पहनती थी, उसके बाद दूसरी के हिस्से में वो कपड़े आते थे और जब वो फटने की हद तक पहुंच जाते थे तो वो मेरे हिस्से में आते थे। लेकिन मैंने कभी उस पर एहतजाज तो क्या एतराज़ भी नहीं किया था। शायद इसलिए भी कि कुदरत ने मुझसे माँ बाप तो लिए थे, लेकिन मुझे शक्ल सूरत इतनी अच्छी दी थी कि जो भी पहनती वो मुझ पर खिल उठता था। मुमानी के भाई की बेटियां कम शक्ल होने के साथ रंग में भी बहुत कम थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मुमानी एक जामनी रंग का बहुत अच्छी तरह सिला हुआ सूट लाई थी और मुझे देते हुए कहा कि सादिया ने इसे मुस्तरद कर दिया तो भाभी ने ये तुम्हारे लिए भिजवा दिया है। सादिया मुमानी के भाई की सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन उसका रंग गहरा सांवला था। मैं वो पहनकर स्कूल गई तो लड़कियों ने देखते ही कहा, आज तो मॉडल बनी हुई है, और उसके बाद ही सब मुझे मॉडल बुलाने लगे। उस वक्त मैं मैट्रिक में थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मॉडल क्या होती है। जब इस मॉडल के ख़ताब को काफ़ी दिन गुजर गए तो मैंने एक लड़की से पूछ ही लिया, ये मॉडल क्या होता है। वो तो हंस दी थी। अरे, ये जो टीवी पर इश्तिहार में लड़कियां आती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की तशहीर करने के लिए, उन्हें मॉडल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ टीवी नहीं है? उसने सवाल किया। लेकिन मैं इसे बता न सकी कि मुमानी मुझे कामों में इस तरह उलझाए रखती हैं कि टीवी देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन उस रोज़ के बाद मैंने चोरी छुपे टीवी देखना शुरू कर दिया और फिर मेरी समझ में आ गया कि मॉडल क्या होती है और किस तरह काम करती है। फिर एक रोज़ मैंने एक क्लास फेलो से पूछ लिया, ये मॉडल कितने पैसे लेती होंगी? तो वो हंस दी। हज़ारों से लेकर लाखों तक लेती हैं।
اور سپر ماڈل تو ایک اشتہار کے لیے کروڑ تک بھی لیتی ہیں، اس کا جواب تھا۔ یہ سپر ماڈل کون ہوتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سپر ماڈل وہ ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہو، جس نے بڑے برانڈز کے اشتہارات کیے ہوں اور وہ برانڈ بکا بھی زیادہ ہو۔ اس نے جواب دیا۔ اسی وقت میرے ذہن نے سرخوشی کی۔ چھوڑ یہ سب پڑھائی وغیرہ، سپر ماڈل بننے پر توجہ دے۔ اب میں آئینے میں خود کو دیکھتی رہتی تھی، مختلف پوز بھی بناتی تھی اور آئینہ مجھے جتاتا تھا کہ واقعی میں سپر ماڈل بن سکتی ہوں۔ گھنے سیاہ بال، کتابی چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں، یہی تو ڈیمانڈ ہوتی ہے ماڈل کی۔ ذہن سرگوشی کرتا اور آئینہ گواہی دیتا، لیکن عام طور پر اس کا اختتام ممانی کی تیز آواز سے ہوتا تھا۔ کپڑے دھلنے کے لیے رکھے ہیں اور شہزادی کو میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی، یا دوپہر کے کھانے کے برتن رکھے ہیں اور یہ سب بھول کر بناؤ سنگار میں مصروف ہے۔ میں ممانی کی اس ڈانٹ پھٹکار سے ایک طرح کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ ممانی نے یہ دیکھ کر اپنے شوہر سے شکایت کی تو ماموں نے جواب دیا، صبا کے پاس میک اپ کا کون سا سامان ہے؟ لپسٹک تک تو اس کے پاس ہے نہیں، تو تم کس طرح یہ باتیں کر رہی ہو؟ ممانی نے جب شوہر کی زبان یہ سنا تو وہ ناراض ہو گئی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ایک تو تم نے بہن کی محبت میں آ کر اس یتیم کی بچی کو میرے گود میں ڈال دیا، اب کل کو کوئی بات ہو گئی تو الزام لگانے والوں میں سب سے آگے آپ ہی ہوں گے۔ ماموں نے کہا، اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں نے کیوں صبا کو گود لیا تھا، مگر ماموں کی بات کا ممانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماموں نے اپنی بات آگے بڑھائی تھی، صبا سے پہلے ہمارے گھر میں دال کے علاوہ کچھ نہیں بنتا تھا۔ جب سے میں نے اس کے مرحوم باپ کا کاروبار ہاتھ میں لیا ہے، ہم دال کو ترس گئے ہیں۔ ماموں کے اس فکرے سے یہ بات میرے علم میں آئی۔ ماموں نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے مرحوم والد کے میڈیکل اسٹور پہ بھی قبضہ کیا تھا اور باقی دکانیں بھی انہی کے پاس تھیں۔ پھر جب میں نے میٹرک کر لیا تو میں نے کالج میں داخلے کی فرمائش کر دی۔ ہمارے پاس نہیں ہے اتنی دولت کہ تیری پڑھائی پر خرچ کریں، ممانی کا جواب تھا۔ پھر اسی رات ماموں مجھے اپنے پاس بلایا۔ کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہو؟ ان کا سوال تھا اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تو ممانی نے دخل دیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ تیرے کالج کے اخراجات برداشت کریں۔ ممانی کا انداز جھڑکنے والا تھا۔ ممانی، میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی، اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ میں نے پہلی بار ان سے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماموں اس پر چونک گئے تھے۔ انہوں نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، پھر کہا، اسے چھوڑ، کل میرے ساتھ چلنا، میں تیرا کسی اچھے کالج میں داخلہ بھی کروا دوں گا اور تمہاری کورس کی کتابیں بھی دلوا دوں گا۔ میں خوش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی جو ان کے بالکل برابر ہی تھا اور درمیان کی کھڑکی سے برابر کے کمرے کی تمام آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ ابھی میں اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ ممانی کی آواز آئی، کیوں ضائع کر رہے ہو اپنی رقم؟ 16 برس کی تو ہو گئی ہے، 1-2 سال اور گزرنے دو، پھر کسی لڑکے کے ساتھ پکڑا کر اپنی جان چھڑوا لیں گے۔ ممانی نے تیز لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ ماموں نے بھی سرگوشی کی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیوی کی سرزنش کر رہے ہیں۔ سنا تھا، ممانی نے کہا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگ رہی، اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ ماموں نے یہ میرا فکرہ دہرایا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ اس بار ممانی کا لہجہ پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ عقل کی کوری، ابھی کہہ رہی تھی 16 سال کی ہو چکی ہے، 2 سال بعد 18 کی ہو جائے گی، اور اگر وہ کورٹ چلی گئی تو میرے اور تیرے اللے تللے دھرے رہ جائیں گے جب عدالت صبا کا ورثہ اس کے حوالے دینے کا فیصلہ کر دے گی۔ ماموں کے لہجے میں واضح طور پر خوف تھا۔ یہ وہ گفتگو تھی جو میں سن چکی تھی۔ ان دونوں کی اس کے بعد بھی خسر پھسر جاری رہی تھی، لیکن آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر خود کو درمیانی کھڑکی کے قریب بھی کیا، لیکن اتنی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ مجھ تک ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اپنا نام سنائی دے رہا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں۔ رات دیر سے سوئی تھی، لیکن صبح جلد آنکھ کھل گئی اور میں کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی، کیونکہ وہ میرے لیے بڑا دن تھا۔ ماموں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا کالج میں داخلہ کروا دیں گے اور ماموں میرے حق میں ہیں۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ ممانی کچن میں آ گئیں۔ ارے کیا تم صبح صبح کچن میں آ گئیں؟ ممانی کا لہجہ ضرورت سے زیادہ نرم تھا اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور یہ نہ کہہ سکی کہ جب صبح بیدار نہیں ہوئی تھی تو آپ میرے نیچے سے بستر کھینچ کر گرا دیتی تھیں اور تلخ لہجے میں کہتی تھیں کہ اٹھ جا شہزادی، سورج سر پر آ گیا ہے۔
تیرے ماموں کو دکان پر جانا ہے اور وہ بغیر ناشتہ اور چائے کے گھر سے نہیں جاتے۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی، صرف اتنا کہا، ناشتہ تو روز ہی بناتی ہوں۔ ممانی صرف مسکرا دیں، تم انڈے بنا لو، میں پراٹھے بناتی ہوں۔ ممانی نے پیشکش کی اور میں حیرانگی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ یہ صبح کی پہلی انہونی تھی، اس کے بعد آنے والے انہونیوں کے انتظار میں تھی کہ ماموں کچن میں آ گئے۔ چل بھائی جلدی سے تیار ہو جا، ماموں مجھ سے مخاطب ہوئے تھے۔ ماموں میں بس ناشتہ تیار کر لوں، پھر فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر لوں تو چلتے ہیں، میں نے کہا۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، بقیہ ناشتہ میں بنا لیتی ہوں۔ کہ دوسری انہونی تھی جو میرے لیے مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ کہے بغیر فریش ہونے کے لیے میں باتھ روم کی جانب چل دی۔ نہانے کے بعد میں نے جامنی رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے زیب تن کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ ماموں اس وقت ناشتے میں مصروف تھے۔ آؤ بیٹا تم بھی ناشتہ کرو، ممانی نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ یہ ایک اور انہونی تھی لیکن میں نے ان کی آفر قبول نہیں کی۔ اس پر وہ بولی، کیا بھوکی گھر سے جاؤ گی؟ ممانی نے کہا۔ میں اس کے جواب میں ایک بار پھر خاموش رہی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پہلی بار تو بغیر کچھ کھائے نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے کہا نہیں۔ اس پر ممانی نے کہا، بیٹا آج تم زندگی کے نئے دور کا آغاز کرنے جا رہی ہو۔ جتنی دیر میں تمہارے ماموں چائے ختم کریں گے اتنی دیر میں تم ناشتہ کر لو گی۔ ممانی نے کہا تو میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ممانی نے میرے سامنے پراٹھے اور انڈے رکھ دیے۔ یہ ایک اور انہونی تھی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنا ناشتہ کچن سے لے کر میں باہر تخت پر بیٹھ کر کرتی تھی اور اسکول کے لیے نکل جاتی تھی۔ میں چائے پی کر اٹھنے ہی والی تھی کہ ماموں نے آواز لگائی، آ جاؤ صبا، اور میں باہر کی طرف چل دی جہاں ماموں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر چکے تھے۔ موٹر سائیکل آگے بڑھانے کے بعد ماموں نے مجھ سے سوال کیا، کون سا کالج؟ تو میں نے انہیں کالج کے بارے میں بتا دیا۔ اس کالج میں کیا خاص بات ہے؟ ماموں نے ایک اور سوال کیا۔ ماموں میں نے وہاں کے ٹیچرز کی بہت تعریف سنی ہے، میں نے کہا۔ ماموں نے فوری سوال کیا، تم تو میٹرک میں تھی، یہ کالج کی معلومات تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے جواب دیا، ہمیں جنہوں نے میٹرک میں کیمسٹری پڑھائی تھی، مس رابعہ، ان کی بڑی بہن سعدیہ اس کالج میں پڑھاتی ہیں۔ ان کا نام مس رابعہ نے سعدیہ بتایا تھا۔ میں نے جواب دینا شروع کیا، پھر اپنے ادھورے فکرے کو مکمل کیا۔ مس رابعہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن سے میرا ذکر کر دیں گی۔ میں نے ادھورا فکرہ مکمل کیا تو ماموں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم کالج پہنچے۔ میں نے گیٹ پر ہی چوکیدار سے مس سعدیہ کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹاف روم میں ہیں۔ میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ ہمیں پرنسپل آفس تک چھوڑنے آیا۔ پرنسپل صاحبہ سے ماموں نے اپنا اور میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم ابھی پوری طرح بیٹھ بھی نہیں سکے تھے کہ پرنسپل صاحبہ کے کمرے میں ایک خاتون داخل ہوئیں، جنہیں پرنسپل صاحبہ نے دیکھتے ہی کہا، آئیے مس سعدیہ، اور میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھے طلب فرمایا؟ مس سعدیہ نے پرنسپل صاحبہ سے سوال کیا۔ یہ صبا ہے، پرنسپل صاحبہ نے میرا تعارف کروایا۔ اچھا تم صبا ہو، مس سعدیہ نے مجھ سے کہا، پھر بولی، رابعہ نے مجھ سے تمہارا ذکر کیا تھا، پھر میرے برابر آ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے داخلے کا فارم لیا؟ انہوں نے سرگوشی کی تو میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا کہ ابھی تو نہیں لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے پیچھے چل دی۔ ماموں بھی میرے ساتھ آئے تھے۔ وہ سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھیں جس پر اسٹاف روم تحریر تھا۔ مس سعدیہ نے ماموں کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ اسٹاف روم میں داخل ہو گئیں، اور ایک کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے گھنٹی بجائی اور فوراً ایک چپڑاسی نما شخص آیا۔ نعمت ریاض سے کہو ایک ایڈمیشن فارم دے دو، میڈم سعدیہ نے اس سے کہا، اور اس نے سر جھکا کر جی میڈم کہا اور باہر چلا گیا۔ نعمت کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی، اس کے ہاتھ میں داخلہ فارم تھا۔ اب مس سعدیہ نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ فارم بھرنا کس طرح ہے، تصویریں کہاں لگانی ہیں، اور میں سمجھتی رہی۔ مس تصویریں تو کھنچوانی پڑیں گی، میں نے کہا، اور مس سعدیہ مسکرا دیں۔ تصویر کھنچوانا چاند سے مٹی لانے کے برابر تو نہیں ہے، یہاں سے کچھ دور 2 دکانیں ہیں، وہاں 10 منٹ میں تصویریں کھینچ لیتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ اور اس کے بعد مس سعدیہ نے میرا تعارف اسٹاف روم میں موجود ٹیچر سے کروایا۔ یہ صبا ہے، A گریڈ میں میٹرک کرنے کے بعد ہمارے کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ اسٹاف روم سے نکلے تو ماموں دروازے کے ساتھ موجود تھے۔ لے لیا فارم؟ انہوں نے سوال کیا اور میں نے فارم ان کے سامنے پھیلا دیا۔ اب یہ کب جمع کرواؤ گی؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ 2 تصویریں چاہیے، جب تصویریں بن جائیں گی تو فارم بھی بھر لوں گی۔ اس سوٹ میں تصویر اچھی آئے گی، میں نے کہا، اور ماموں نے گہری نظروں سے سوٹ دیکھا، پھر کہا،
یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ماموں، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے آخری کپڑے کب دلوائے تھے؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ ماموں، یہ میرا سوٹ نہیں ہے، میں نے کہا تو ماموں نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ تمہارا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ ماموں نے کہا اور میں مسکرا دی۔ پچھلے کئی برسوں سے تو ممانی کے بھائی کی بیٹیوں کی اترن پہن رہی ہوں، یہ بھی انہی کی اترن ہے، میں نے کہا تو ماموں کے چہرے پر خجالت کے آثار آ گئے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی، انہوں نے کہا۔ میں نے اصرار کیا کہ انہیں کپڑوں میں تصویر اتروا لیتی ہوں، مگر ماموں تیار نہ ہوئے۔ وہ مجھے لے کر ایک بوتیک میں پہنچے تھے اور انہوں نے مجھے 3 جوڑے دلوا دیے۔ میں انکار کرتی رہی، لیکن وہ کہتے رہے اب تم کالج میں آ گئی ہو، تمہیں اچھے کپڑے اور اچھے جوتوں کی ضرورت روز پیش آئے گی۔ پھر وہ مجھے لے کر وکٹوریہ روڈ پر ایک جوتوں کی دکان پر پہنچے۔ سیلس مین نے مجھے شروع میں ہیل والی سینڈلز دکھائیں تو میں نے کہا میرا قد پہلے ہی عام لڑکیوں سے زیادہ ہے، ہیل والی سینڈلز پہنوں گی تو ایب نارمل نظر آؤں گی۔ سیلس مین سمجھ گیا کہ مجھے کس طرح کے جوتے چاہیے تھے۔ پھر میں نے بوتیک کے ہی چینج روم میں تیار جوڑا پہنا اور وہ پنک کلر کا تھا۔ ہم تصویر اتروانے پہنچ گئے۔ اسٹوڈیو پہنچے تو فوٹوگرافر نے کہا اگر آپ کچھ میک اپ بھی کر لیتی تو تصویر بہت ہی بہتر ہو جاتی، مگر مجھے تو میک اپ کرنا ہی نہیں آتا، میں نے کہا۔ آپ کو ضرورت بھی نہیں، لیکن معاملہ تو تصویر کا ہے اس لیے کہا تھا۔ فوٹوگرافر نے کہا مگر آپ فکر نہ کریں، ہمارے یہاں اس کا بھی انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے سے کہا انہیں یاسمین کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ صرف ہلکی سی ٹچنگ کر دے۔ یاسمین کے پاس سے واپس آئی تو ماموں نے کہا چشمے بددور، میری بھانجی کسی ہیروئن سے کم نہیں ہے، اور میں ماموں کا فکرہ سن کر شرما گئی تھی۔ پھر وہاں میری تصویریں کھینچیں اور فوٹوگرافر نے کہا آپ 15 منٹ بعد آ جائیں تو تصویریں تیار ہوں گی۔ میں اور ماموں وہاں سے باہر نکلے تو میں نے کہا ماموں ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو ماموں نے پہلے تو مجھ پر حیرت سے نظر ڈالی۔ کہو کیا بات ہے؟ تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا ماموں شادہ کے لیے بھی کچھ لے لیں، اور ماموں نے مجھے وہی گلے سے لگا لیا۔ کاش اس وقت شادہ کی ماں یہاں ہوتی تو سنتی کہ تم کتنے وسیع دل کے مالک ہو، ماموں نے کہا، اور ہم ایک ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں گھس گئے جہاں سے ہم نے شادہ کے لیے خریداری کی، کیونکہ اب وہ بھی کلاس 6 میں پہنچ چکی تھی۔ اور پھر سے فوٹوگرافر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا آپ کی تصویریں تیار ہیں۔ ماموں نے پیسے پوچھے تو اس نے کہا آپ پیسے نہ دیں، صرف اجازت دے دیں کہ ان میں سے ایک تصویر ڈسپلے پر لگا دوں۔ ماموں ناراض ہو گئے، میری بھانجی کو اپنی دکانداری کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہو، جس کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتا۔ اور فوٹوگرافر نے خاموشی سے تصویروں والا لفافہ میرے حوالے کر دیا۔ آئندہ جب کبھی آپ کو یا آپ کی کسی سہیلی کو تصویریں بنانی ہو تو اس دکان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو فوٹوگرافر نے سرغوشی کی اور میں اس بات میں سر ہلانے کے بعد ماموں کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ماموں کی موٹر سائیکل پر گھر کی جانب جا رہی تھی تو ذہن میں خیال آیا کہ کیا فرق پڑ جاتا اگر ماموں تصویر کے ڈسپلے کی اجازت دے دیتے۔ ہو سکتا ہے کسی ایڈورٹائزنگ والے کی نظر تصویر پر پڑ جاتی اور مجھے ماڈل بننے کا چانس دے دیتا۔ میں نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا، قسمت میں ہوا تو چانس مل ہی جائے۔ ذہن میں آنے والے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے میں نے سوچا، جب ہم گھر پہنچے تو ممانی گیٹ کے باہر ہی تھیں۔ کہاں رہ گئے تھے؟ دکان سے فون آ رہے تھے، انہوں نے شوہر سے پوچھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، ہو گیا داخلہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا ہی تھا کہ ماموں نے کہا ابھی تو داخلہ فارم ملا ہے، اتنے گھنٹوں میں صرف فارم لے کر آئے ہو؟ ممانی کا لہجہ تلخ سے زیادہ طنزیہ تھا۔ تمہارے خاندان میں کبھی کوئی میٹرک کر کے کالج گیا ہو تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کالج میں داخلے کے لیے کیا لوازمات ہوتے ہیں، ماموں نے کہا۔ اگر ہمارا خاندان اتنا ہی جاہل تھا تو کیوں آئے تھے جاہلوں سے رشتہ جوڑنے؟ ممانی کا لہجہ اس بار پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ اب اندر بھی آنے دو گی یا گلی میں ہی تمام جلی کٹی سناؤ گی؟ ماموں نے کہا، اور میں اور ماموں گھر میں داخل ہوئے۔ اے ہے صبا، تو گھر سے کچھ اور ہی پہن کر گئی تھی، یہ کہاں سے لے لیے؟ ممانی کی نظریں پہلی بار میرے نئے کپڑوں پر پڑی تھیں۔ واپسی میں تمہارے بھائی کا گھر آتا تھا، انہی کے گھر سے ان کی بچیوں کے کپڑے لے کر آئے ہیں صبا کے لیے، ماموں نے کہا تو ممانی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ بھر دیے ماموں کے کان میرے خلاف، انہوں نے غصہ بھری آواز میں کہا۔ ماموں بیچ میں بول پڑے، اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے تو تمہاری بیٹی کے لیے خریداری کروائی ہے، مجھے بھی تو دکھا دو کہ کیا خریداری کی ہے، انہوں نے کہا اور شاپر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔
ایسے نہیں ممانی، شادہ کو بھی بلا لیں تو میں اسے دکھاؤں گی، اب تو وہ بھی اسکول سے آ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ ممانی نے بیٹی کو آواز دی تو میں نے صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ کر اسے اس کی شاپنگ دکھانی شروع کیے۔ شادہ ہر سوٹ کو دیکھتی اور خوش ہوتی، پھر نیلے رنگ کا سوٹ لے کر وہ ممانی کے پاس گئی۔ اماں، یہ مجھے ابھی پہننا ہے۔ وہ سوٹ واقعی خوبصورت تھا اور اس پر ستاروں کا کام بھی تھا۔ صبا، اپنی ممانی کو تصویریں بھی دکھا دو، ماموں نے کہا، اور میں نے تصویروں والا لفافہ ان کی جانب بڑھایا۔ تصویریں بھی کھنچوا لی؟ انہوں نے تصویریں دیکھے بغیر کہا، پھر تصویر دیکھ کر منہ بگاڑتے ہوئے کہا، کیا بے شرمی ہے بھائی، یہ کالج میں داخلے کی ضرورت ہے اور اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ ماموں نے قدرے غصے سے کہا، یوں لڑکیوں کا اور وہ بھی جوان لڑکی کا فوٹو کھنچوانا بے شرمی ہی تو ہے، انہوں نے کہا۔ اب فتوے دینے والی عالمہ بننے سے پہلے کچھ کھانے کو دو تاکہ میں جلد دکان پر جا سکوں، ماموں نے کہا۔ جہاں ہزاروں خرچ کر دیے ہیں وہیں کہیں 30 روپے کے انڈے والے بن کباب بھی کھا لیتے، ممانی نے کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں پکایا تو میں دکان کے راستے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اتنی پھوڑ بھی نہیں ہوں، صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھی کہ ماموں بھانجی آئیں گے تو انہیں ٹھسوانا بھی ہے، ممانی نے کہا، اور پھر گرم پلاؤ اور رائتا ہمارے سامنے رکھ دیا جسے میں نے اور ماموں نے کھایا۔ بھائی مزہ آ گیا، ماموں نے آخری لقمہ کھاتے ہوئے کہا، پھر فکرہ مکمل کیا، تم زبان کی کڑوی ضرور ہو لیکن تمہارے ہاتھ میں لذت ہے، شکر ہے آپ کو بھی بیوی کی تعریف کرنے کا خیال آ گیا، اتنے برسوں میں تمہیں اس کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں جھوٹ بولنے سے پرہیز ہی کرتا ہوں، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آج کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ممانی نے جلے بھنے انداز میں کہا تھا۔ یہ تعریف تو جھوٹی تعریف نہیں ہے، اب اگر میں کبھی یہ کہوں کہ تمہارے بال گھٹاؤں کو شرماتے ہیں یا تمہاری جھیل جیسی آنکھیں میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے تو یہ جھوٹی تعریف ہوتی، ماموں نے کہا اور باہر کی جانب چل دیے۔ چائے تو پیتے جائیے، ممانی نے انہیں باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر آواز لگائی، لیکن ماموں رکے نہیں۔ چائے تم خود پی لینا اور میرے حصے کی صبا پی لے گی، ماموں نے گیٹ سے آواز لگائی اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہاں نیہا جوڑا اتار کر پرانے کپڑے پہنے اور کچن میں آ کر اپنے اور ممانی کے لیے چائے اتار دی اور ٹرے میں رکھ کر صحن میں آئی جہاں ممانی شادہ کے کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا کپ ہاتھ میں رکھا اور ممانی کا کپ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ممانی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سوال کیا، صبا سچ سچ بتانا کہ یہ تیری پسند ہے کہ یا انہوں نے پسند کیے ہیں؟ ممانی نے سوال کیا۔ اس میں سچ سچ بتانے کی کیا بات ہے، پسند میں نے کیے تھے، بلکہ میں نے ہی کہا تھا کہ شادہ کے لیے بھی خریداری کر لیں، ہاں پیسے ماموں نے دیے تھے، میں نے وہی کہا جو سچ تھا اور مجھے یقین تھا کہ ممانی ماموں سے معلوم کریں گی تو ان کا جواب بھی وہی ہوگا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے تصویروں والا لفافہ نکالا اور اپنی ہی تصویریں دیکھنے لگی اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک مجھے دروازے پر آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ آنے والی ممانی تھی اور میں نے جلدی سے داخلہ فارم نکال لیا اور اسے بھرنے لگی تھی۔ میرے ذہن میں میڈم سعدیہ کی ہدایت بہت واضح تھی۔ میں نے فارم مکمل کیا تو ممانی نے مجھے آواز دی، کھانا لگا رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ، تمہارے ماموں بھی پہنچنے والے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک اور انہونی تھی، ورنہ اب سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کھانا بنانے اور میز پر لگانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ماموں پہنچ گئے اور میز پر بیٹھتے ہی مجھ سے سوال کیا، داخلہ فارم پور کر لیا؟ اور میں نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم جمع کرنے کے لیے صبح جانا ہوگا، انہوں نے کہا۔ آپ کو دکھاؤں؟ میں نے سوال کیا۔ تم نے بھی میٹرک کیا ہے اور میری قابلیت بھی میٹرک ہی ہے، جس کے بعد میں نے نوکری کر لی تھی، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی تھی کہ ماموں نے میٹرک کے بعد نائب قاصد کی حیثیت سے سرکاری ملازمت کر لی تھی اور فرسٹ ایئر سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ پھر میرے ابو کا میڈیکل اسٹور ہاتھ لگ گیا تو وارے نہارے ہو گئے۔ ماموں کے انکار کے باوجود میں کمرے میں گئی اور فارم لے کر ماموں کے پاس آئی۔ ماموں نے فارم دیکھا اور پھر میرے حوالے کر دیا، لیکن ممانی فارم پر لگی تصویر دیکھ کر خاموش نہ رہ سکیں۔ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے رہی ہو یا ماڈلنگ میں؟ ممانی نے کہا تو میں خاموش رہی، لیکن ماموں کا نہ روک سکی۔ کبھی تو اپنی ناک کے آگے بھی دیکھ لو، ماموں نے کہا اور ممانی کا چہرہ بگڑ گیا۔ ارشاد کی بیٹیاں بھی کالج میں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسی تصویریں نہیں لگائیں۔ ارشاد ممانی کے بھائی تھے اور ممانی انہی کی بیٹیوں کا ذکر لے بیٹھی تھیں، جس سے ماموں کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگلی صبح میں سویرے اٹھ گئی
اور نماز پڑھ کر کچن کی طرف گئی، لیکن ممانی وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ تم جاؤ آرام کرو، ناشتہ میں تیار کر لوں گی، بلکہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں کالج بھی جانا ہے، ممانی نے کہا، اور میں کچھ حیران پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پنک رنگ کا سوٹ نکالا اور جی چاہا کہ ایک روز قبل خریدا جانے والا میک اپ بھی استعمال کر لوں، لیکن ممانی کے طنزیہ فکروں کے خوف سے میں نے میک اپ کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ناشتے کے لیے میز پر پہنچی تو ماموں وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ماشاء اللہ کہا اور ممانی مجھے گہری نظروں سے گھورتی رہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے فارم اپنے بیگ میں رکھا اور ماموں کے ساتھ کالج روانہ ہو گئی۔ گھر سے نکلتے ہی ماموں نے کہا، کل میں نے تمہیں میک اپ کا سامان خرید کر دیا تھا، اسے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ماموں، میں نے اسے اپنی الماری کے نچلے دراز میں چھپا کر رکھ دیا ہے، ممانی کو دکھایا تک نہیں۔ میں اچھی طرح تمہارے خوف کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا، تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ممانی نے تصویریں دیکھ کر کیا تبصرہ کیا تھا؟ میں نے کہا تو ماموں مسکرا دیے۔ میں نے سنا تھا، لیکن جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ بات بڑھ سکتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی ماموں کہ آپ کیوں خاموش رہے، اور اس لیے میں نے گریز کیا ہے۔ میں نے کہا تو ماموں بولے، میں کل دیر سے میڈیکل اسٹور گیا تھا، لیکن کل کی سیلز روزانہ سے دگنی رہی۔ میں نے ماموں کی بات خاموشی سے سنی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی سیلز تو کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ کچھ ادویات تو ختم بھی ہو گئی ہیں۔ تم کالج سے فارغ ہو جاؤ تو میں ہول سیل مارکیٹ جا کر ختم ہونے والی ادویات خرید لوں گا، ماموں نے کہا، اور میں خاموشی سے سنتی رہی۔ تو ماموں نے سوال کیا، فیس کتنی ہوگی داخلے کی؟ میں نے کل میڈم ساریہ سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سرکاری کالج ہے، 550 لے آنا، داخلہ اور ٹیوشن فیس ہو جائے گی۔ ماموں نے یہ سنا اور جیب سے 1000 روپے کا نوٹ مجھے تھما دیا۔ تم واپس آ جاؤ، میں یہیں گیٹ کے ساتھ ہی موجود ہوں، اور میں جی ہاں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ فیس میں نے جمع کروائی تو کلرک نے رسید دیتے ہوئے کہا، کل آ کر کالج کارڈ لے جانا۔ وہیں سے مجھے کتابوں کی لسٹ بھی مل گئی۔ میں گیٹ تک آئی تو ماموں وہاں موجود تھے۔ ماموں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں اب بھی اس غیر معمولی سیلز پر غور کرتا رہا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ حدیث کے مطابق یتیم پر مہربانی کرو گے تو اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ میں نے کتابوں کی لسٹ ان کے سامنے رکھی تو ماموں نے کہا، میں تمہیں بس میں سوار کروا دیتا ہوں جو گھر کے پاس تمہیں اتار دے گی، اور میں ہول سیل مارکیٹ جا رہا ہوں، شام میں تمہاری کتابیں بھی لے لیں گے۔ ماموں نے یہ کہتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، پھر مجھے بس اسٹاپ تک لے گئے اور تب تک وہاں رہے جب تک میں کوچ میں سوار نہ ہو گئی۔ انہوں نے کنڈکٹر کو ہدایت بھی دی کہ مجھے کہاں اتارنا ہوگا۔ میں کوچ میں سوار ہو گئی تو ماموں روانہ ہو گئے۔ اپنے اسٹاپ پر اتر کر میں پیدل گھر تک آئی تو ممانی نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، ماموں کو کہاں چھوڑ آئی؟ میں نے کہا، ماموں ہول سیل مارکیٹ گئے ہیں کیونکہ کل غیر معمولی سیلز ہوئی تھی اور ان کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تو ممانی نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے میں نے کوئی عنوان نہ دے سکی۔ وعدے کے مطابق ماموں شام ہوتے ہی واپس آ گئے اور آتے ہی کہا، میں کچھ کھا لوں پھر چلتے ہیں تمہاری کتابیں خریدنے۔ ممانی خود پر قابو نہ رکھ سکیں، کیوں پیسے ضائع کر رہے ہو؟ میں تم سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے ناک سے آگے بھی دیکھ لیا کرو، ماموں نے کہا۔ اچھا تو تمہیں آزاد چھوڑ دوں کہ محنت کی کمائی کو آگ لگا دو، ممانی نے جلے بھلے انداز میں کہا۔ ایک بات بتاؤ، ماموں اتنا کہہ کر رک گئے، کل میں دیر سے دکان پر گیا تھا لیکن سیلز دگنی ہوئی تھی، اتنی زیادہ کہ آج مجھے مزید خریداری کرنی پڑی۔ تو ممانی کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ محنت تم کرو اور اس طرح رقم ضائع کرو، ممانی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں زبان نہ کھولوں تو یہ میرے اور تمہارے دونوں کے لیے بہتر ہے، ماموں نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ ممانی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ماموں کے فکرے کے ساتھ ہی ممانی خاموش ہو گئی تھیں۔ ماموں نے کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے حقیقت معلوم تھی کہ میڈیکل اسٹور بابا کا تھا، جن کی وفات کے بعد ماموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران مزید کچھ بات نہ ہوئی اور ماموں نے کھانا کھا لیا اور اس کے ساتھ ہی کہا، چلو صبا، لسٹ لے آؤ، کتابوں کے لیے چلتے ہیں، اور میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہم باہر نکلے تو ماموں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے سے پہلے سوال کیا،
صرف کتابیں لینی ہے یا یونیفارم بھی لینا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لسٹ میں اس دکان کا نام بھی ہے جہاں سے یونیفارم مل جائے گا۔ لاؤ لسٹ دو، ماموں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہا اور لسٹ ماموں کو تھما دی۔ ماموں نے لسٹ پر ایک نظر ڈالی اور کہا، دکانیں تو قریب ہی ہیں، اور ہم روانہ ہو گئے۔ اگلے 15 منٹ میں ہم ان دکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ کتابوں کی دکان سے جلدی فراغت ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے بنڈل بنا کر رکھے تھے۔ پھر ہم یونیفارم والی دکان پر آئے، لیکن وہاں میرا سائز نہیں تھا۔ آپ ناپ دے دیں اور پرسوں آ کر یونیفارم لے جائیں، دکان کے مالک نے کہا اور دکان کے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا۔ میں وہاں گئی تو ایک خاتون موجود تھی۔ اس نے میرا ناپ لیا اور وہی کہا جو دکان کے مالک نے کہا تھا، 2 دن بعد آ کر یونیفارم لے لیجئے گا۔ یوں ہمیں وہاں زیادہ وقت نہیں لگا اور ہم 1.5 گھنٹے سے بھی کم مدت میں گھر واپس آ گئے، جہاں کچھ دیر ممانی سے باتیں کی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات میں میڈم سعدیہ سے میں نے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کلاسیں 3 دن بعد شروع ہوں گی، اور پھر میں نے نئی کتابیں نکال کر اسٹڈی شروع کی۔ کچھ دیر میں ماموں آ گئے اور مجھے کتابوں سے الجھا دیکھ کر چلے گئے۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ جہاں مجھے کالج میں داخلہ لینے کی خوشی تھی، وہیں ماموں کے یکسر بدل جانے کی بھی خوشی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، میں نے اٹھ کر وضو کیا اور قضا پڑھی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ ماموں کمرے میں آ گئے۔ آج کالج نہیں جانا؟ میں نے رات ہی معلوم کر لیا تھا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کلاسیں 3 روز بعد شروع ہوں گی۔ میں نے جواب دیا اور ماموں نے کہا چلو عیش کرو، پھر ناشتے کے بعد دکان پر چلیں گے۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ اب ممانی صاحبہ کا رویہ بھی میرے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اترن پہننا تو اب ماضی کا قصہ ہو گیا تھا۔ کالج میں بھی تقریباً سبھی ٹیچر مجھ پر مہربان تھیں، لیکن میڈم سعدیہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ابھی کالج جاتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ممانی میرے پاس آئیں۔ صبا، تم سے ایک بات کرنی تھی، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہی ہوں، میں نے کہا۔ وہ گلی کے کونے پر جو خالہ سکینہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی 2 پوتیاں ہیں، 8ویں اور 9ویں میں۔ اگر تم انہیں جا کر ٹیوشن پڑھا دو۔ ٹیوشن تو میں پڑھا دوں گی، لیکن انہیں یہاں میرے گھر آنا ہوگا، میں نے اپنی شرط رکھی۔ میں بات کر لوں گی، لیکن وہ بہت پردے والے لوگ ہیں، شاید تیار نہ ہو، ممانی نے کہا۔ پردے والے ہیں تو یہاں کون سا نامحرم ہے کوئی؟ صرف ہم 3 خواتین ہی تو ہیں، اور شادہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نے کہا۔ تمہارے ماموں تو ہیں، ممانی نے جواب دیا۔ وہ صبح جاتے ہیں اور رات تک ان کی واپسی ہوتی ہے، میں نے کہا۔ ان سے کہیے گا کہ میرے کالج سے واپسی پر آ جائے، 2 گھنٹے دے دوں گی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ تیار نہ ہو، لیکن اگلے روز کالج سے واپس آئی تو ممانی کے ساتھ 2 لڑکیاں صحن میں موجود تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ 2 لڑکیوں سے ابتدا کی تھی، لیکن 1 ماہ میں اتنی لڑکیاں ہو گئیں کہ صحن میں کلاسیں لگانی پڑیں۔ لیکن اس سے میری اپنی پڑھائی میں حرج ہونے لگا، مگر میں نے راتوں کو جاگ کر اس کسر کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے جو بھی پیسے آتے تھے وہ ممانی ہی وصول کرتی تھیں، اور اگر کسی ماہ بچی کی ٹیوشن فیس میں دیر ہو جاتی تو انہیں خوب سناتیں۔ 8 ماہ کے بعد ایک روز ماموں نے کہا، میرے خیال سے اب یہ صحن بھی چھوٹا پڑنے لگا ہے، تمہاری شاگردوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ تو میں مسکرا دی۔ ماموں، میں نے اب مزید لڑکیوں کو لینے سے انکار بھی کرنا شروع کر دیا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری ممانی نے رات آئیڈیا دیا ہے۔ ماموں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میرے ذہن نے کہا شاید وہ یہ سلسلہ ہی ختم کرنا چاہتی ہوں، مگر ماموں نے مختلف بات کی تھی۔ تمہاری ممانی کا خیال ہے کہ چھت پر ایک ہال نما کمرہ بنا دیا جائے جہاں تم ان بچیوں کو ٹیوشن دیتی رہو، ماموں نے کہا تو میں خوش ہو گئی۔ مگر ماموں، اس پر تو بہت خرچ آئے گا، میں نے کہا تو ماموں ہنس دیے۔ تمہاری ٹیوشنوں سے جو رقم آتی رہی تھی، تمہاری ممانی اسے اپنے پاس محفوظ رکھتی رہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہوگا وہ میں ڈال دوں گا، ماموں نے کہا، اور میں نے بے اختیار نعرہ لگایا، ماموں زندہ باد، اور ماموں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اگلے ہی روز سے چھت پر کمرے کی تعمیر شروع ہو گئی، اور 1 ماہ میں وہ ہال تیار ہو گیا، شاگردوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ میرے امتحان سر پر آئے تو میں نے اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینی شروع کی۔ اب میں ہزاروں میں کما رہی تھی، لیکن ماڈل بن کر لاکھوں کمانے کا خناس اب بھی میرے ذہن میں تھا۔ میرے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے۔ پھر کالج میں سالانہ فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
روایت کے مطابق فرسٹ ایئر کی لڑکیوں کو سیکنڈ ایئر کی لڑکیوں کو الوداعی پارٹی دینی پڑتی تھی۔ اسی میں ایک چھوٹا سا ڈرامہ بھی پیش کرنا تھا اور اس کی انچارج میڈم سعدیہ تھیں۔ انہوں نے ہیر رانجھا کے طرز پر ایک مزاحیہ ڈرامہ لکھا اور مجھے اس میں ہیر کا کردار دے دیا۔ ڈرامے کا عنوان ماڈرن ہیر رانجھا۔ میں شاید اس کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن میڈم سعدیہ نے بتایا کہ اس میں کچھ ایڈورٹائزنگ کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو میں تیار ہو گئی۔ ریہرسل شروع ہو گئی تو میں نے باقاعدگی سے ان میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جس روز سالانہ فنکشن ہونا تھا اس روز ماموں کا دکان سے گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ڈرامے کے دوران کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن ڈرامے کے فوری بعد مجھے بتایا گیا۔ میں سیدھی گھر کی جانب گئی، لیکن وہاں محلے والوں نے بتایا کہ وہ اسپتال میں ہیں اور ان کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں فوری طور پر اسپتال پہنچی تو ماموں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ تبھی ممانی نے بتایا کہ خون بہت بہہ چکا ہے اور تمہارے ماموں کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا۔ میں نے ڈاکٹرز کو پیشکش کی کہ میرا خون لے کر ماموں کو دے دیں۔ ڈاکٹر نے میرا بلڈ گروپ معلوم کیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ میرا گروپ او نیگیٹو ہے تو انہوں نے فوراً مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور میرا خون ماموں کو دیا جانے لگا۔ 2 گھنٹوں بعد ماموں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے اپنے وکیل کو بلوایا اور میرے سامنے انہوں نے وکیل سے کہا، یہ نہ دکان میری ہے نہ وہ دکانیں میری ہیں، یہ سب اس بچی کے والد کی جائیداد تھی۔ اب مرنے سے پہلے میں یہ سب اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ منٹوں میں کاغذات تیار ہوئے اور ماموں نے ان پر دستخط کر دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی مالک ہو گئی۔ ابھی وہ اسپتال میں ہی تھے کہ میڈم سعدیہ ایک اتھیڑ عمر شخص کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ یہ نکی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک ہیں اور یہ تمہیں اپنی ایک ایڈ میں لینا چاہتے ہیں۔ میری برسوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی، لیکن یہ خوشی مجھے غم میں لپٹی ہوئی مل رہی تھی۔ ماموں بستر مرگ پر تھے، اس لیے میں نے انہیں ٹال دیا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں کام کروں گی، لیکن ماموں کے صحت مند ہونے کے بعد۔ میں نے انہیں ٹال دیا، لیکن اگلے روز ماموں اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں باپ کے انتقال کے وقت تو میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ماموں کے جانے کا اتنا دکھ تھا کہ میں بلک بلک کر روئی تھی۔ ماموں کا جنازہ اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے چھت اٹھ گئی ہو۔ ممانی کا بھی برا حال تھا اور شادہ بھی بے حال تھی۔ قبرستان سے جب لوگ واپس آئے تو ممانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ صبا، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ وہ نہیں دہراؤ گی، نہ اپنی شادہ کے ساتھ ایسا ہونے دو گی، ممانی نے کہا اور پھر مجھ سے لپٹ کر آنسو بہانے لگیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ممانی؟ اب آپ ہی تو اس بھری دنیا میں میرا واحد رشتہ ہو، اور شادہ کو تو میں خوب پڑھاؤں گی، اسے ڈاکٹر بناؤں گی تاکہ ماموں کی روح بھی خوش ہو جائے۔ اور میں نے دیکھا کہ ممانی کے چہرے پر ایک سکون آ گیا۔ ماموں نے آخر وقت میں اپنی عاقبت سنوار لی تھی، مگر ممانی کو یہیں سیٹ کر دیا تھا۔ انہیں خوف ستا رہا تھا کہ میں بچپن کا بدلہ نہ لوں، لیکن میں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ سویم کے دن نکی ایڈورٹائزنگ والے ایک بار پھر میڈم سعدیہ کے ساتھ آئے تھے۔ وقت تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہم نے اگلے ہفتے شوٹنگ کرنی ہے اور پھر ایڈ بھی کرنی ہوگی، اس لیے ہم کاغذات تیار کر لائے ہیں۔ میں نے اشتہار کے بارے میں معلوم کیا تو وہ کسی ٹی وی کا اشتہار تھا۔ اگلا ہفتہ تو ابھی کافی دور ہے، میں نے کہا، مگر انہوں نے ایگریمنٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ صرف 25,000؟ میں نے رقم دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تو ان کا پروڈکشن مینیجر ہنس پڑا۔ آپ کیا توقع کر رہی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ کم از کم 2.5 لاکھ، میں نے کہا، اور میڈم سعدیہ نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اتنی رقم تو سینئر ماڈلز بھی نہیں مانگتی، آپ کا تو یہ پہلا اشتہار ہے، پروڈکشن مینیجر کا جواب تھا۔ تب پھر آپ کسی پرانے چہرے کو ہی ماڈل لے لیں، میں نے قلم سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ چلیے ہم 2.5 لاکھ روپے دے دیں گے، لیکن اشتہار کے بعد۔ نکی ایڈورٹائزنگ کے مالک نے کہا۔ اس پر میں تو خاموش رہی، لیکن میڈم سعدیہ جو اس وقت وہاں موجود تھیں خاموش نہ رہ سکیں۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پیمنٹ کیش ہوگی اور شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہوگی۔ میڈم سعدیہ کا جواب سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ پہلی قسط یعنی 50% شوٹنگ ہوتے ہی ادا ہو جائے گی اور دوسری قسط اشتہار کے ریلیز ہونے پر ادا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ میں اور میڈم سعدیہ تیار ہو گئیں۔ اس کے بعد کا ہفتہ میرا بہت مصروف گزرا تھا۔
ورثے میں ملنے والا میڈیکل اسٹور اور تینوں دکانیں فروخت کر دیں اور حاصل ہونے والی 3.5 کروڑ کی رقم میں نے اپنے ہی نام پر فکس ڈپازٹ میں رکھوا دی تھی، جہاں سے ایک معقول رقم کی آمدنی ہونے لگی تھی۔ غربت کی سطح سے پہلے بھی ہماری فیملی نیچے نہ تھی، لیکن اب کسی حد تک ہمارا شمار خوشحال فیملی میں ہونے لگا تھا۔ اسی دوران میرے رشتے آنے لگے تھے، کالج میں چھٹیاں تھیں اور میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ شادہ بھی اب بڑی کلاس میں آ چکی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس پر پوری توجہ دوں، اور وہ بھی اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے قریب ہو گئی تھی۔ اشتہار کی شوٹنگ شروع ہوئی تو میری مصروفیات گھر سے زیادہ باہر کی بڑھ گئیں۔ ٹیوشنز البتہ جاری تھی، اور پہلے کی طرح ٹیوشن فیس کی ذمہ داری بھی ممانی کی تھی۔ میرے مشورے پر ممانی نے 2 استانیوں کو رکھ لیا تھا، جن کی وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوئی تھی۔ اشتہار ریلیز ہوا تو 2 باتیں ہوئیں، ایک تو رشتے بہت سے آنے لگے، اور دوسری یہ کہ ٹیوشن کے لیے آنے والی لڑکیوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرا پہلا اشتہار ہی ہٹ ہوا تھا، اس لیے دوسری کمپنیوں نے بھی رابطے کیے، لیکن جب میں نے نقی ایڈورٹائزنگ کے مالک سے بات کی تو انہوں نے معاہدہ میرے سامنے رکھ دیا، جس کی ایک شرط یہ تھی کہ میں کسی دوسری کمپنی کے اشتہار میں 2 برس تک کام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ یہ شرط اس وقت تو نہیں تھی جب میں نے دستخط کیے تھے، تم چاہو تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہو، ان کا روکھا سا جواب تھا، اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں اس پر فوری تیار نہ ہوئی اور میڈم سعدیہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، صبا، یہ شوبز کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ میں نے بڑی ہیروئنس کا عروج کے بعد زوال بھی دیکھا ہے، اور زوال آتے ہی وہ ہیروئنس تو بھیک تک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اس لیے تمہیں پیشکش ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ میڈم، ان کی عمر؟ میں نے وہی کچھ کہا جو میرے ذہن میں تھا، لیکن پھر میں نے آنے والے وقت سے ڈر کر ان کی پیشکش منظور کر لی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو وہ 58 برس کے تھے اور میں 22 برس کی۔ رخصتی کے بعد ان کی بڑی سی کوٹھی میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ موصوف 2 شادیاں کر چکے ہیں، اور میں ان کی تیسری بیوی تھی۔ پہلے 2 بیویوں سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ زنیرہ 10 برس کی تھی اور عروج 9 برس کی تھی۔ ابتدا میں دونوں بچیوں نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے رویے نے انہیں میرے قریب ہی کر دیا۔ کہنے کو میں ممانی سے الگ ہو گئی تھی، مگر دور ہو کر بھی الگ نہیں تھی۔ ٹیوشن سینٹر میں اب 6 ٹیچرز رکھ دی تھیں، وہ سب سنبھال رہی تھیں۔ اب شادہ بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ میری توجہ سب سے زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت پر ہوتی تھی۔ 10 ماہ اس طرح گزر گئے۔ ان 10 ماہ میں نقی ایڈورٹائزنگ کے 8 اشتہاروں میں کام کیا، لیکن معاوضہ پہلے اشتہار سے آگے نہ بڑھا تھا۔ 9ویں اشتہار پہ کام کرنے کی پیشکش ہوئی تو میں نے پرانے معاوضے پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہہ گئے کہ اس کے نتائج جانتی ہو، اور میں مسکرا دی۔ آپ مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا، اور وہ ہنس دیے تھے۔ تم جانتی ہو تو سوال کیوں کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ آپ کے ذہن سے یہ کیوں نکل رہا ہے کہ میں اب بھی ایک خود مختار عورت ہوں؟ میرے ٹیوشن سینٹر کا شمار شہر کے مشہور ترین ٹیوشن سینٹر میں ہوتا ہے، اور ان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری یہ ترقی میری ہی بدولت ہے۔ آپ نے مجھ سے شادی اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے کی تھی، اور جعلی معاہدے میں شامل کر کے ہر طرح کا فائدہ اٹھایا، لیکن اب یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے جواب دیا تو وہ ہنس دیے، پھر سنجیدگی سے بولے، صبح ہوتے میں اپنے وکیل سے مل کر طلاق کے کاغذات تیار کرواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیڈ روم سے چلے گئے، لیکن اس کا موقع نہ آ سکا۔ وہ دفتر تو گئے، وہاں انہوں نے اپنا وکیل بھی بلوا لیا، لیکن وکیل کی آمد سے پہلے ہی ان کے سینے میں شدید درد شروع ہو گیا۔ ان کا پروڈکشن مینیجر اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے ایمبولینس کے لیے فون کیا اور ایمبولینس آئی تو وکیل اور پروڈکشن مینیجر انہیں امراض دل کے اسپتال لے گئے، جہاں علاج شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے بیوہ کر گئے تھے۔ مجھے ان کے پروڈکشن مینیجر نے فون پر بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، بلکہ کہا کہ آپ فوری طور پر اسپتال آ جائیے، صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم انہیں اسپتال لے آئے ہیں۔ میں نے فون رکھ کر دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیا، لیکن اسپتال روانہ ہونے ہی والی تھی کہ ممانی اور شادہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گئیں۔
اسپتال پہنچتے ہی ہمیں ان کے انتقال کی خبر مل گئی اور خبر سنتے ہی میں اور میرے ساتھ دونوں بچیاں بھی رونے لگی تھیں۔ ہم لاش کے ساتھ واپس آئے اور تدفین کے انتظامات میں نے ان کے پروڈکشن مینیجر کے سپرد کیے اور خود فون پر اپنے اور ان کے جاننے والوں کو اطلاع دینے لگی۔ سویم کے بعد وکیل نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا چونکہ مرحوم کی کوئی وصیت نہیں تھی، اس لیے میں ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد آپ کے نام منتقل کرنے کی درخواست دے رہا ہوں۔ وکیل نے بتایا تو میں نے کہا ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وکیل کا جواب تھا آپ اس میں سے جو چاہیں انہیں دے دیں۔ میں نے وکیل سے اتفاق نہیں کیا، آپ ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں جس کا جو جائز حصہ بنتا ہے وہ ان کے نام کروا دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی فروخت کر دی اور رقم دونوں بیٹیوں کے نام فکس ڈپازٹ میں رکھوا دی۔ کوٹھی مرحوم مجھے حق مہر میں دے چکے تھے، لیکن میں نے 2 بیٹیوں کو اس میں رہنے دیا۔ شادہ اب انٹر میں آ چکی تھی، پھر اس نے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کیا اور میں نے اسے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا۔ گھر کے تمام اخراجات میرے ٹیوشن سے بخوبی پورے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے مرحوم کے 40ویں تک کوئی نیا اشتہار نہیں لیا۔ مختلف اشتہاری کمپنیوں نے اس ضمن میں رابطہ کیا، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ماہ سال میں بدلتے رہے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب شادہ نے ہاؤس جاب بھی مکمل کر لیا۔ وہ شادہ کے ڈاکٹر بننے کی پارٹی تھی جو میں نے بڑے شاندار طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں پاکستان کی بڑی بڑی اشتہاری کمپنیوں کے مالک بھی مدعو تھے، انہی میں ایک ارشد صدیقی بھی تھے۔ انہوں نے شادہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے جو اس وقت آسٹریلیا میں تھا اور ڈاکٹر ہی تھا۔ میں نے اس کے لیے شادہ کی والدہ سے بات کرنے کی مہلت مانگی، جس پر انہیں حیرت ہوئی۔ کیا آپ شادہ کی والدہ نہیں ہیں؟ میں نے وضاحت کی شادہ میرے مرحوم ماموں کی بیٹی ہے۔ انہوں نے حیرت سے سنا۔ پھر کچھ دن بعد وہ میرے گھر آئے، تب تک میں ممانی سے بات کر چکی تھی اور انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ لڑکے کے بارے میں آسٹریلیا میں موجود اپنے جاننے والوں سے بھی میں معلوم کر چکی تھی۔ اب کی بار وہ آئے تو میں نے انہیں شادہ کے حوالے سے رضامندی دے دی۔ وہ بولے اگلے ماہ اسے میں پاکستان بلوایا ہے اور میرے خیال ہے کہ آپ اس وقت تک نکاح اور رخصتی کے لیے تیار ہوں گی، صدیقی صاحب نے کہا۔ میں نے کہا میں شادہ کی ماں سے بات کر کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گی۔ میں نے ممانی سے بات کی تو انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، کرنا تو سب کچھ تمہیں ہی ہے۔ میں نے صدیقی صاحب کو فون کر کے شادی کی تاریخ طے کر لی اور ساتھ ہی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ مقررہ تاریخ پر شادہ کی شادی ہو گئی اور نہایت ہی شاندار ہوئی۔ شادی میں بیٹے سے زیادہ صدیقی صاحب اسمارٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ 50 برس کے ابتدائی برسوں میں تھے، لیکن ورزش وغیرہ سے خود کو فٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہیں میری ملاقات انور صدیقی سے ہوئی۔ وہ صدیقی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ خوب گریسفل پرسنالٹی تھی اور وہ بھی ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے منسلک تھے۔ شادی کی تقریبات میں انہوں نے بارہا میرے اشتہار میں کام کرنے کی بات کی۔ ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں بیٹے بھی تھے جو یہیں پاکستان میں ہوتے تھے۔ ایک ایم اے کے بعد باپ کے کاروبار میں شریک تھا اور دوسرا بی اے کے آخری سال میں تھا۔ دونوں ہی باادب لڑکے تھے۔ شادی اور ولیمے کے بعد شادہ جب آسٹریلیا جانے والی تھی تو اس رات میں نے ارشد صدیقی اور انور صدیقی ماں ان کے بیٹوں کو ڈنر پر مدعو کیا۔ پھر میں اور ممانی ایئرپورٹ بھی گئے۔ وہاں شادہ کو رخصت کر کے میں پہلے شوہر کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ واپس آنے سے پہلے میں نے انور کے دونوں بیٹوں سے کہا اب یہ نہ ہو کہ تم ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول جاؤ۔ بڑے نے جواب دیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آنٹی۔ جب وہ کہہ رہا تھا تو اس کی نگاہیں زنیرہ پر تھیں جو اس وقت 15 کی ہو چکی تھی۔ شادی کے دنوں میں بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ دونوں بھائی زنیرہ اور اس کی بہن کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ تب واپسی کے راستے میں ایک فیصلہ پہ پہنچ گئی جو میری سگی بیٹیاں نہیں تھیں، لیکن میں نے انہیں ماں کی طرح ہی پالا تھا۔ اب وہ دونوں جوانی کی حدود کو چھو رہی تھیں اور ایک اچھی ماں کی طرح مجھے ان کے لیے اچھے رشتے چاہیے تھے۔ اگلی صبح میں نے انور صدیقی کو فون کیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دیے تھے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے کہا فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں میرے دفتر آ جائیں، انور صدیقی نے کہا۔
آپ لوکیشن بھیج دیں، میں پہنچ جاؤں گی۔ ابھی میں گھر سے نکلی بھی نہیں تھی کہ فاروقی کا فون آ گیا۔ میں نے آپ کو اپنے دفتر کا پتہ بھیج دیا ہے، اس نے رابطہ ہوتے ہی کہا۔ مجھے آپ کا میسج مل گیا ہے، بس نکل ہی رہی ہوں۔ میں تیزی سے کار چلاتے ہوئے مطلوبہ پتے پر پہنچی تو وہاں میرے مرحوم شوہر کے پروڈکشن انچارج مجھے ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے۔ دفتر بہت بڑا تھا، مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا مجھے ایک بڑے دفتر میں پہنچا، جہاں انور صدیقی ایک بڑی میز کے ساتھ رکھی ہوئی بڑی سی کرسی پر موجود تھے۔ مجھے دیکھتے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میری جانب آئے۔ ظاہر نصیب، آج تو ہمارے دفتر کے نصیب کھل گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنی مہارت سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، میں نے کہا تو صدیقی کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ تو آپ اسے جھوٹ سمجھ رہی ہیں، جبکہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ سے ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے آئی ہوں، میں نے کہا، اور انور صدیقی میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے، میں پوری طرح متوجہ ہوں، انہوں نے کہا۔ میں یہ گزارش کرنے آئی تھی کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان ایک رشتہ تو ہو گیا، اب میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتے مزید مستحکم ہوں۔ میں نے کہا تو انور صدیقی کے چہرے پر حیرت سی آ گئی۔ کیا آپ اس کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گی؟ انہوں نے سوال کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں اور میری 2 بیٹیاں ہیں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا تو انور صدیقی کے چہرے پر ایسے تاثرات آ گئے جسے میں کوئی عنوان نہیں دے سکی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایک بار پھر اپنی شوبز میں واپسی کو ٹال رہی ہیں، انہوں نے کہا۔ آپ 2 مختلف موضوعات کو ایک دوسرے سے کیوں ملا رہے ہیں؟ میں نے کہا تو انور صدیقی کے چہرے پر برہمی کے آثار آ گئے تھے۔ آپ جو چاہے سمجھیے، لیکن یہ اب میری ضد بن گئی ہے، انور صدیقی نے کہا۔ ضد کی آپ کیا قیمت لگا سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ایک قیمت تو یہ ہے کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کے رشتے قبول کرتا ہوں، اور دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں کہ میں یہ جمع ہوا کاروبار آپ کی بیٹیوں کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ میرے بعد یہ کاروبار ان دونوں کے پاس ہی جانا ہے۔ گویا آپ اس کاروبار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میں یہ پورا بزنس آپ کی نگرانی میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، انہوں نے کہا، اور میں ان کی سنجیدگی سے کچھ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اشتہاری فلم میں کام کرنے کی شرط کے علاوہ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہوگا، میں نے کہا۔ تو گویا آپ مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہیں؟ اس بار وہ براہ راست اپنے مطلب پر آ گئے تھے۔ صدیقی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے آئی تھی اور آپ مجھ سے یعنی ایک بیوہ کو نکاح کی آفر کر رہے ہیں، میں نے کس قدر خفگی سے کہا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ انور صدیقی نے کہا۔ حرج ہے صدیقی صاحب، میں نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ چلیے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں سے بات کر لیں اور میں اپنے بیٹوں سے اس سلسلے میں بات کر لیتا ہوں، انور صدیقی نے کہا۔ میں بات تو کر لوں گی، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا، میں نے کہا تو صدیقی صاحب مسکرا دیے تھے۔ دیکھیے، آپ بھی تنہا زندگی گزار رہی ہیں اور میں بھی ایک عرصے سے تنہائی کا شکار ہوں۔ بیوی کی وفات کے بعد میں نے تمام توجہ اپنے بچوں پر رکھی تھی، انہوں نے کہا۔ اس بار ان کے لہجے میں کسی حد تک لجاجت تھی۔ میں نے بچیوں سے بات کی تو مجھے اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ دونوں نے بھرپور انداز سے اس کی حمایت کی۔ امی، اس میں حرجی کیا ہے؟ وہ دونوں اس انداز سے اس کی حمایت کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہو۔ 2 ہفتے بعد زنیرہ کی شادی اور عروس کی منگنی ہو گئی۔ اس کے 1 ہفتے بعد میں اور انور صدیقی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ حجلہ عروسی میں صدیقی صاحب نے مجھے 2 کاغذات دیے۔ ایک تو سادہ تھا، انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کا CEO بنا دیا تھا، اور دوسرا کاغذ میرے اشتہار میں کام کرنے کا معاہدہ تھا۔ میری شوبز میں واپسی ایک دھوم کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ ایک مشہور صابن کا اشتہار تھا جسے معاہدے کے تحت ہر روز کئی بار چلنا تھا۔ پروڈکشن والوں نے میرے میک اپ کے لیے ملک کے سب سے بڑے میک اپ آرٹسٹ کا انتظام کیا تھا۔ کیمرے مین بھی خصوصی طور پر باہر سے بلوائے گئے تھے۔ پھر اشتہار ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں خاصی آگاہی دی جا چکی تھی۔ کچھ نے منفی تبصرے بھی کیے، لیکن اس وقت یہ منفی تبصرے ختم ہو گئے جب عوامی سطح پر اس کی پذیرائی ہوئی۔ اب میری مصروفیات کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ صبح میں ایڈورٹائزنگ کے دفتر جاتی، وہاں نگرانی کے ساتھ نئے اشتہاروں پر ہونے والے کام کو دیکھتی۔
پھر ایک روز میرے جنرل مینیجر جو اس سے پہلے پروڈکشن انچارج تھے، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری آج کل زب و حالی کا شکار ہے، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن صدیقی صاحب نے ان سے اتفاق کیا۔ دراصل دفتر تو انہوں نے آنا ختم کر دیا تھا اور فراغت میں انہوں نے فلم کا اسکرین پلے لکھوا لیا تھا۔ میں نے وہ اسکرین پلے پڑھا۔ فلم کے کاسٹ موضوع بحث بن گئی تھی۔ مجھے بھی اس بحث میں شریک کیا گیا اور میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں بھرپور حصہ لیا۔ مجھے بھی اس فلم میں کردار کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ فلم کی شوٹنگ سے پہلے گانوں کی ریکارڈنگ شروع ہوئی۔ ٹاپ کے میوزک ڈائریکٹر کی خدمات پہلے ہی حاصل کر لی گئی تھی۔ فلم کی شوٹنگ اٹلی میں ہوئی تھی۔ نغمے ریکارڈ اور اس کا البم مارکیٹ میں آیا تو اس کی پذیرائی توقع سے کئی زیادہ تھی۔ فلم کی باقاعدہ شوٹنگ شروع ہوئی تو میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا۔ کاسٹ بہت بڑی تھی اور مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں نے فلم میں کام کرنے سے کیوں انکار کیا۔ پھر یہ ہوا کہ شوٹنگ مکمل ہو گئی، ڈبنگ اور ایڈیٹنگ کے مرحلے سے گزرنے پر آ گئی۔ صرف آخری چند شاٹس باقی تھے جنہیں اٹلی میں شوٹ کرنا تھا۔ پورے یونٹ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا گیا اور ہوٹلوں کے انتظام بھی ہو گئے۔ تمام لوگوں نے اصرار کیا کہ میں بھی اٹلی جاؤں، لیکن میں نے پاکستان میں رہنا مناسب سمجھا اور دلیل دی کہ میں حاملہ ہوں، اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتی۔ اس پر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ ڈبنگ اور ایڈیٹنگ کے مراحل طے ہونے لگے۔ ادھر اٹلی سے بھی خبریں آ رہی تھیں۔ میری آخری فون پر بات ہوئی تو بتایا گیا کہ سب کام مکمل ہو گیا ہے، ہم پرسوں روانہ ہو رہے ہیں۔ میں ان کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ پھر جس روز ان کی آمد متوقع تھی، اسی روز صبح سویرے فون آیا اور فون کرنے والے نے بتایا کہ ایئرپورٹ کے راستے میں یونٹ کے ویگن کی ایک ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے، جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں میرے شوہر اور یونٹ کے 3 افراد شامل تھے۔ وہ کیمرے مین اور ایک ان کا اسسٹنٹ شامل تھا۔ زخمی ہونے والوں کی فہرست میں ہمارا پروڈکشن انچارج شامل تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا۔ میڈم، آپ جلد سے جلد یہاں پہنچ جائیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اب وہاں آ کر کیا کروں گی، میں نے جواب میں کہا۔ میڈم، تمام لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی ہیں، لیکن یہاں کے قانون کے مطابق لاش صرف وارث ہی وصول کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے دفتر سے رابطہ کیا اور ہدایت دی کہ میرے لیے ویزا اور ٹکٹ کا فوری انتظام کریں۔ اس کے بعد میں نے آنسوؤں کے ساتھ داماد کو اطلاع دی۔ چھوٹے نے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں نے کہا، تم لوگ یہاں رہ کر سارے انتظامات دیکھ لینا اور وہاں کوئی مشکل آئی تو میں بلا لوں گی۔ ایئرپورٹ جانے سے قبل میں ان کے گھر گئی، پھر ایئرپورٹ پہنچی۔ وہیں میرا پاسپورٹ اور ویزا لے کر ایک ملازم آیا ہوا تھا۔ اٹلی پہنچی تو ایئرپورٹ پر مینیجر زخمی ہونے کے باوجود آیا ہوا تھا۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ اس کی دونوں ٹانگوں میں فریکچر تھا اور اسپتال سے ہوٹل کی گاڑی میں آیا تھا۔ اس کے سر پہ بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جب ہماری کار کا حادثہ ہوا تو میں ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر تھا۔ حادثے کے بعد میرا دروازہ کھل گیا اور میں کار سے باہر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اسپتال میں تھا، سر میں بہت شدید چوٹیں ہیں، اس نے بتایا تھا۔ میں اس کے ساتھ اسپتال گئی، جہاں سے مجھے مردہ خانے میں لے جایا گیا۔ وہاں انور صدیقی صاحب کی لاش دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکی تھی۔ انور صدیقی صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ انہوں نے مجھے جو آرام اور سکون دیے تھے، وہ میں احسان فراموشی نہیں کر سکتی تھی۔ اٹلی میں میرا وقت مصروف گزرا تھا۔ وکلا کے ساتھ میں نے کاغذات مکمل کیے اور واپسی کے ٹکٹ بک کروائے۔ چاروں لاشوں کے لیے بھی بکنگ کروا لی۔ اس دوران میرا قیام اسی ہوٹل میں رہا جہاں میرا مینیجر اسپتال سے رخصت ہو کر قیام پذیر تھا۔ ہماری روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وکیلوں سے ملاقاتوں میں وہ بھی شریک ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آ جاتا اور پھر رات گئے میرے ساتھ ہی رہتا۔ میری دوائیوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ مجھے کئی بار یہ محسوس ہوتا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے۔ میں نے 1-2 بار کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ٹال گیا۔ پورا 1 ہفتہ اٹلی میں رہنے کے بعد میں پاکستان واپس آئی، جہاں میری بیٹیاں اور داماد ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ لاشیں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ بقیہ لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر کے صدیقی صاحب کا جسد خاکی لے کر گھر آئے
اور پھر اسی شام ان کی تدفین ہو گئی۔ تمام انتظامات ان کے دونوں بیٹوں اور بھائی نے کیے تھے۔ مجھے شادہ کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ارشد صدیقی کا بیٹا بھی آسٹریلیا سے آیا تھا۔ تدفین سے فارغ ہو کر میں نے خود پر توجہ دینا شروع کی۔ پورا ہفتہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے مشورے پر عمل کرنا بھی میرا معمول بن گیا۔ 4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ 5ویں مہینے ہماری مہنگی فلم ریلیز ہوئی اور توقعات سے زیادہ کامیاب رہی۔ ارشد صدیقی کو اس فلم سے بہت سی توقعات تھیں، لیکن وہ اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے نہیں رہے تھے۔ جب میں نے اسپتال میں بچی کو جنم دیا تو اسے دیکھنے اور اسے سینے سے لگانے کے لیے بھی نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بچی کا نام ملیحہ رکھا تھا۔ یہ وہ نام تھا جو صدیقی صاحب نے تجویز کیا تھا۔ اسپتال سے میں بچی کے ساتھ واپس گھر آئی تو دونوں بیٹیاں اور داماد کے ساتھ شادہ اور اس کے شوہر بھی موجود تھے۔ شادہ نے بچی کو گود میں لیا اور میرے کمرے میں موجود جھولے میں لٹا دیا۔ ملیحہ کی پیدائش سے پہلے ہی میں نے دفتر جانا ترک کر دیا تھا، لیکن میرا مینیجر روزانہ شام میں آ کر مجھے رپورٹ دیتا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے کے بعد اس کی ٹانگ میں لنگ آ گیا تھا، ایک ہاتھ کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ جب تک میں نہ آتی وہ شادہ اور اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور میرے آتے ہی ان کی خسر پھسر بند ہو جاتی تھی۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، پھر سال گزر گیا اور ملیحہ نے گھٹنوں چلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میرے دامادوں نے صدیقی صاحب کی برسی منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ مجھے بھی بتایا گیا تو میں خاموش رہی۔ پھر ایک روز شادہ نے مجھ سے کہا، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں بولو، وہ ضروری بات، میں نے کہا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ باجی، آپ کے مینیجر نے کہا ہے کہ اب وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ شادہ نے میرے سر پر بم کا دھماکہ کیا۔ کیوں مستعفی ہونا چاہتے ہیں اور مجھ سے انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ان کی صحت اسے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتی اور دوسرے یہ کہ میڈم نے بھی دفتر کو بالکل تیاگ دیا ہے۔ شادہ نے کہا، اگر وہ بھی چھوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو شادہ پھر کچھ دیر خاموش رہی اور اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ شادہ کا شوہر کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ میں ان سے بات کروں گی، میں نے معاملہ نمٹانے والے انداز میں کہا تو شادہ کے شوہر ایک بار پھر زبان کھولتے کھولتے رہ گئے۔ تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے شادہ کے شوہر سے پوچھا۔ وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، شادہ کے شوہر نے کہا اور میں حیرت میں ڈوب گئی۔ مطلب یہ کہ ان کا آخری فیصلہ ہے؟ انہوں نے درمیانی راستہ بھی دیا ہے، شادہ نے کہا۔ تمہیں بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے تھی، میں نے کہا اور شادہ نے ایک بار پھر شوہر کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کے نکاح میں آ جائیں تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شادہ کے شوہر نے کہا۔ اب بات میرے بس سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان کے موبائل پر فون کیا اور کہا، آپ اسی وقت گھر آ جائیے اور سیدھے میرے کمرے میں آئیے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا اور لائن کاٹ دی۔ منٹوں وہ میرے سامنے تھے۔ میں نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، جو پیغام آپ شادہ کے ذریعے مجھ تک پہنچا رہے تھے وہ آپ براہ راست بھی مجھ سے کہہ سکتے تھے۔ میرا لہجہ کسی قدر تلخ اور آواز تیز تھی۔ اسی دوران شادہ اور اس کے شوہر کمرے سے جا چکے تھے۔ میں اور مینیجر صاحب کمرے میں اکیلے ہی تھے۔ میڈم، جو بات میں برسوں سے اپنے اندر چھپائے رہا اور ہمت نہ کر سکا کہ آپ سے کہوں، وہ اب کیسے براہ راست آپ سے کہہ سکتا تھا؟ برسوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے کہا۔ جب آپ کو اسکول کے اس ایکٹ میں دیکھا تھا، اس نے جواب میں کہا اور مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ تو آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میں اظہار کر کے اپنے صاحب سے غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی تو آپ کے پاس موقع تھا، میں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب آپ بیوہ ہوئی تو میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت تک آپ میری پوس ہو چکی تھیں۔ اس کا جواب تھا، پھر معاشی طور پر بھی میں آپ کے ہم پلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا فقرہ مکمل کیا۔ اب تو میں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکی ہوں، میرے نواسے اور نواسیاں ہیں، میں نے کہا۔ میں نے اس پر بہت غور کیا۔ شادہ اور اس کے شوہر سے دل کی بات کی اور آپ کی بیٹیوں اور دامادوں سے بھی بات کر چکا ہوں۔ کوئی حتمی جواب دینے سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی، میں نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ سب باہر موجود ہیں، میں انہیں بلا لاتا ہوں۔ پھر وہ ان سب کو لے آئے
اور ان سب نے مجھے وہی مشورہ دیا تھا۔ امی، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رکھے، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ملیحہ کا کیا ہوگا؟ زنیرہ سب سے پہلے بولی تھی۔ تم لوگ ہونا اس کا خیال رکھنے اور پالنے کے لیے، میں نے جواب میں کہا۔ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ آپ باقی کی زندگی ایک ایسے رفیق حیات کے ساتھ گزاریں جس نے برسوں آپ کی محبت کو دل میں دبائے رکھا؟ شادہ نے کہا اور میں خاموش ہو رہی۔ صدیقی صاحب کی برسی کے 16ویں دن میں ایک بار پھر دلہن بن گئی۔ شادہ اور اس کے شوہر کے ساتھ میری دونوں ستیلی بیٹیوں اور ان کے شوہروں نے بھی شرکت کی۔ نکاح کے وقت ملیحہ میری گود میں تھی۔ اس کے بعد کا پہلا برس ایسا گزرا تھا کہ مجھے اچھی طرح یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں یہ شادی نہ کرتی تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی مرتکب ہوتی۔ ملیحہ کے بعد میں ماں نہ بنی، نہ آئندہ بننے کا ارادہ ہے، اور اس سلسلے میں وہ بھی مجھ سے پورا تعاون کرتے ہیں۔ ملیحہ اسکول جانے لگی ہے، ابھی تو ابتدائی جماعتوں میں ہے، لیکن تعلیم میں اس کی دلچسپی دیکھ کر میرا اندازہ ہے کہ وہ میرا اور اپنے باپ کا نام ضرور روشن کرے گی۔